बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। कमेंट सेक्शन में मुझसे आदिल ने एक सवाल किया है, बल्कि सवाल क्या किया है, उन्होंने अपनी एक बात मुझसे शेयर की है। आज उस हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने अपनी एक बात ये की है कि जी कॉलेज लाइफ में मेरी कॉलेज के अंदर एक दोस्त कह लें, क्लास फेलो कह लें, बहरहाल कोई बंदा था और वो लोगों के हाथ देखता था। तो आदिल ने भी, जिन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने भी अपना हाथ दिखाया। तो जो बातें उस बंदे ने उनका हाथ देखकर बताई थी, वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा किया कि जो जो बातें उन्होंने की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। तो अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या आया हाथों की लकीरें देखना और उसके बाद उस हवाले से कोई बात बताना, ये क्या दुरुस्त होता है? जबकि तजर्बात ये कहते हैं कि जो बात उसने बताई थी वो दुरुस्त थी। तो आज का जो मौजू है वो इसी हवाले से है। हाथों की लकीरों का इल्म असल में दस्त शनासी कहलाता है। दस्त से मुराद हाथ हैं और शनासी से मुराद जो है, इसकी पहचान है कि हाथों की लकीरें या हाथ जो हैं वो इंसान के हवाले से क्या बताते हैं। अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पोशीदा उलूम के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। देखिए, हाथों की लकीरों का एक इल्म मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा भी दीगर उलूम मौजूद हैं, जिसमें से एक इल्म क़याफ़ा कहलाता है। इल्म क़याफ़ा जो है ये इंसान की शक्ल सूरत, उसकी चाल ढाल, उसका रंग रूप और उसके फेस पर मौजूद नकूश जो हैं, वो उस हवाले से तजर्बात की रोशनी में ये बताया जाता है कि ये इंसान किस किरदार का, किस सोच समझ का मालिक होगा। जैसे आपके आँखों की गोलाई है, नाक का जो साइज़ है, नाक की मोटाई है, कानों की मोटाई है, कानों के उभार हैं, उंगलियों की लंबाई है, बेशुमार जिस्म पर जो इंसानी साख्त के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, जैसे इंसान का हद से ज़्यादा पतला होना, लंबा होना, कद का छोटा होना, वज़न का ज़्यादा होना, वज़न का कम होना, ये दीगर जितने भी मालूमात हैं, ये सब इल्म क़याफ़ा के ज़ेरे असर होती हैं। और ये एक तजर्बात की रोशनी में जो चीज़ बताई जाती है वो दर हकीकत दुरुस्त साबित होती है। अच्छा, मैं यहाँ ये बात बता दूं कि कोई चीज़ इन उलूम में हुर्फ़ आखिर का दर्जा नहीं रखती है, चाहे वो कोई सा भी इल्म हो। इल्म जो है वो तहकीक के अंदर मौजूद है। जो इंसान जितनी तहकीक करता जाएगा, उसके ऊपर उस इल्म के हवाले से उतनी ही बातें खुलती चली जाएंगी। तो जिस तरह मैंने बताया इल्म क़याफ़ा है, इसी तरीके से एक इल्म रमल है जिसको नुक्तों का इल्म कहते हैं, जिससे नुकात के ज़रिए पेशगोइयाँ भी की जाती हैं, जायचा भी तैयार किया जाता है, सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं। एक बड़ा ही पेचीदा किस्म का इल्म है। और फिर जो लोग इससे दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर बिल ज़रूर उसको हासिल करते हैं। कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि नामुमकिन है, फ़र्क सिर्फ़ आपकी दिलचस्पी का है। तो जिस तरीके से इल्म रमल अपनी जगह एक पेचीदा इल्म है, इसी तरीके से इल्म जफ़र भी अपनी जगह एक पेचीदा इल्म है। इसी तरीके से अबजद का जो इल्म है वो भी एक पेचीदा इल्म है। जो इस पर मेहनत करेगा, इस हवाले से कोशिश और जस्तजू करेगा, वो ज़रूर बिल ज़रूर इसकी आगाही को हासिल कर लेगा। सितारों के हवाले से हमारे पास, क्योंकि ये एक बहुत आम सी बात है, नुजूमी हज़रात मौजूद होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सितारे और जायचा देख के बताते हैं, ये तो बहुत आम सी बात है। इसके हवाले से भी जो हक़ाइक़ ये बताते हैं कि चीज़ें दुरुस्त साबित होती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोई चीज़ हुर्फ़ आखिर का दर्जा नहीं रखती है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसका हुक्म हुर्फ़ आखिर है। जब उसका हुक्म नाजिल हो जाता है तो फिर किसी चीज़ की कोई कमी और गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। तो आदिल ये सवाल कर रहे हैं कि जी दस्त शनासी, देखिए इंसान के हाथों के ऊपर जो लकीरें मौजूद होती हैं, इनके अंदर हकीकत मौजूद होती है। और इस दस्त शनासी को, इन लकीरों को असल में सितारों से तशबीह दी जाती है। हाथों के ऊपर जो लकीरें हैं, मुख्तलिफ़ लकीरें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को ज़ाहिर करती हैं। मिसाल के तौर पर इस इंसान की अक़ल कैसी है, इस इंसान की सेहत कैसी होगी, इस इंसान की ज़िंदगी क्या है,
انسان کے ہاتھ کے اوپر بنیادی یہ 3 لکیریں بڑی زیادہ اور واضح نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کا مشاہدہ کریں تو 3 لکیریں جو بڑی واضح نظر آ رہی ہیں وہ تینوں اسی چیز کی ہیں۔ ایک آپ کی عقل کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کس سوچ سمجھ کے اور کس دماغ کے مالک ہیں۔ دوسری ایک لکیر جو ہے جو کرو ہو کر آپ کی کلائی کی طرف جا رہی ہے، یہ آپ کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری لکیر ہے جو آپ کی دماغ کی لکیر سے اوپر ہے، بڑی واضح ہوتی ہے، یہ آپ کی صحت کی لکیر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سفر کی لکیر، قسمت کی لکیریں، شادی بیاہ کی لکیریں، اولاد کی لکیریں، آپ کے کردار کی لکیریں، محنت و مشقت کی لکیریں، یوں سمجھیں کہ لکیروں کی ایک کائنات آپ کے ہاتھوں کے اوپر موجود ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائیں۔ اس کی در حقیقت وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ہر کسی کو اپنا ہاتھ نہ دکھائیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہر انسان کو آپ اپنا ہاتھ نہ دکھائیں۔ اگر آپ واقعی ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں تو کسی ماہر کو دکھائیں، اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آپ کی معلومات جو اس کو ان چیزوں سے آپ کا ہاتھ دیکھنے سے حاصل ہو، وہ آپ کو اس حوالے سے بہتر گائیڈ کر سکے۔ بالفرض ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا شروع کر جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ذات کی اندرونی جو معلومات ہے، یا یوں سمجھیں کہ پوشیدہ جو معلومات ہے، وہ اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چاہے تو ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاط بہت ضروری ہے، اسی لیے میں نے بھی آپ کو اپنے ہاتھ کا جو لکیروں کا حصہ ہے وہ نہیں دکھایا، اسی وجہ سے کہ ان چیزوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دست شناسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے، آپ سے اگر کوئی آپ کا نام مائے والدہ بھی پوچھتا ہے تو اس میں بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سارے عامل حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ بالفرض کسی کے پاس گئے، آپ نے اپنی والدہ کا نام بتا دیا، بجائے اس نے آپ کا مسئلہ حل کرنے کے علاوہ بلکہ آپ ہی پر کچھ کر دیا، آپ ہی کو قابو کر لیا کہ آپ ہی اس کے پاس آتے رہیں، آپ اس کو چھوڑ کے نہ جائیں، جو بھی آپ کا ہدیہ لین دین کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس حوالے سے بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو ان باتوں کی تسلی نہ ہو جائے، آپ اپنی والدہ کا نام یا اپنا نام کسی انسان کو نہ بتائیں۔ اس میں آپ ہی کی جو ہے نا بہتری ہے۔ یہ ایسی ضروری ہدایات تھی جو میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے ہاتھ کی تاریخ پیدائش ہو گئی، والدہ کا نام ہو گیا، اپنا نام ہو گیا، ان چیزوں کو بتانے سے پہلے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، کوئی انسان ایسا ہے جو بھروسے مند ہے، آپ کی دی ہوئی معلومات سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو بالکل آپ بتا سکتے ہیں اور رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں تو لوگ اس حوالے سے اس کو شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ ان چیزوں کو حرف آخر کا درجہ سمجھتے ہیں اور اس علم کے اوپر توکل کو اختیار کر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں جو اس علم سے جو چیزیں معلوم ہوئیں بس وہی حرف آخر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرک اور بدعت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب توکل الی اللہ، اللہ کی ذات سے توکل ہٹ گیا۔ وہ اس نجومی کو، اس علم کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اسی کی پیروی پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے، نظریات جو ہے نا وہ انسان کو ان راہوں پر لے جاتے ہیں کہ وہ صحیح رستے پر جا رہا ہے یا غلط رستے پہ جا رہا ہے۔ اگر یہ چیز میں کہوں کہ اگر ہمارے ہاتھ بالکل پلین ہوتے، اس کے اوپر کوئی لکیر ہی نہ ہوتی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مقدر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، آپ کی قسمت میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، موجود تب بھی تھی۔ ان چیزوں کو، ان علوم کو آپ اگر آئینے کی شکل میں دیکھیں تو یہ ایک قسم کا آئینہ ہے۔ آئینہ جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ وہ عکس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آپ کو مثال دے دوں، مثال کے طور پر اگر میری شکل کسی آئینے میں نظر آ رہی ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ میرا عکس آپ کو نظر آ رہا ہے، حقیقت کے اندر میں کہیں اور کھڑا ہوں۔ اسی طریقے سے انسان کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہے یہ ایک عکس کی شکل میں موجود ہے، حقیقی چیز جو ہے وہ حرف آخر جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کیا ہوا؟ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس انسان نے
اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے چیزوں کو بتایا، اور پھر تجربات یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آنے پر وہ چیز درست ثابت ہوئی۔ دیکھیے اس چیز کے پیچھے جو ہے یہ محنت شامل ہے۔ جس طریقے سے ارتقاء انسانی آج اس درجے اور اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اسمارٹ فون کی دنیا ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ سمٹ کر اس اسمارٹ فون کے اندر موجود ہے، تو آج سے 20-22 سال پہلے یا 30 سال پہلے ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، لیکن اس حوالے سے ترقی اور کوششیں جاری تھیں، اور وہ کوششیں سفر کرتی کرتی، محنت کرتی کرتی آج اس سٹیج پر پہنچ گئی ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی جن کا وجود موجود نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں ان کا وجود بھی قائم ہو جائے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیزیں اسی وقت پیدا ہو گئیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک تحقیق، ایک کوشش، ایک نظریات، ایک خیال، سب چیزیں پیچھے موجود تھیں جو آج اس چیز کو، اس خیال کو ظاہر کی صورت میں ہمارے سامنے لے آئی ہیں۔ اسی طریقے سے ان علوم پر بھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ دست شناسی جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک عالم ہے لکیروں کا، جو اس پر محنت کرے گا، اس حوالے سے جستجو حاصل کرے گا، اس پر تجربات کرے گا، حقائق اس کے سامنے آئیں گی، تو وہ ضرور بالضرور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا۔ تو جتنے بھی دیگر علوم ہیں یہ تحقیق کے محتاج ہیں۔ آپ تحقیق کریں گے، آپ پر چیزیں کھلتی اور واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم انسانی کے اوپر کچھ چیزوں کو ایک رکھا ہے، کچھ چیزوں کو دو بنایا ہے۔ جیسے زبان ایک ہے، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں، بلکہ دو اور ایک کا یہ جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حکمت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے سب چیزوں کو مقرر کیا ہے۔ جیسے اگر آپ اندازہ کریں کہ دل ایک ہے، دماغ ایک ہے، لیکن انسان کی سانس لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لنگز بنائے ہیں وہ دو ہیں، اسی طریقے سے کڈنیاں وہ دو ہیں۔ آپ غور و فکر اختیار کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کے اوپر جو نشانات ہیں جن کو ہم لکیریں کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ایک چیز ہے۔ اگر آپ اس پر غور و فکری اختیار کریں گے تو ضرور بالضرور کچھ حاصل کر جائیں گے۔ دیکھیے علم نجوم یا دیگر علوم یہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد میرے ایک سبسکرائبر نے سوال کیا، اس سوال کا جواب دینا ہے۔ میں ایک روحانیت کے راستے پہ چلنے والا انسان ہوں۔ ٹھیک ہے کہ عملیات کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک شوق پایا جاتا ہے، تجربات کی روشنی میں روحانی معلومات یا عملیات کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں، اعمال کے حوالے سے بھی ویڈیوز بناتا ہوں، کیونکہ مخلوق کی جو اعمال کی طرف جستجو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا وسیع و عریض علم ہے جس کو ہم دست شناسی کہتے ہیں یا ہاتھ دیکھنا کہتے ہیں۔ مختصر سے لمحے میں، مختصر سے وقت میں اس کو مکمل کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ آپ اس پر تحقیق کریں گے یا اس کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں انسان اس علم پر تحقیق کر کے اپنی تحقیق کو دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بے شمار قسم کی کتابیں اس پر موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے، اس پر غور و فکری اختیار کیجئے، اور پھر تجربات کی روشنی میں دیکھیے کہ آیا وہ چیزیں درست ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ علوم محنت طلب ہیں، یہ علوم مذاق نہیں ہے یا ٹائم پاس نہیں ہے۔ جو ان پر محنت کرے گا وہ ضرور بالضرور ان کے حقائق سے، ان کے نظریات سے واقف ہو جائے گا۔ تحقیق کرنا ایک درست امر ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر، آپ کا ایمان اس پر آ جائے، آپ کا اعتقاد اس پر آ جائے کہ ستارے، سیارے یا لکیریں جو کہہ رہی ہیں وہی حرف آخر ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دعائیں، انسان کی کوشش، انسان کی محنت جو ہے وہ چیزوں کو بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آپ محنت کیجئے،
توکل جو ہے وہ رب العالمین کی ذات پر رکھیے، انشاءاللہ تعالی بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، تحقیق کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو چینل کے ڈسکرپشن میں میرا میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ مجھ سے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، مجھے ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔